आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह अमल के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगर ज़ैदी। तमाम नाज़रीन को आज इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और माशाअल्लाह माशाअल्लाह माह शाबान की फ़ज़ीलत, अज़मत और माशाअल्लाह इसके साथ हम हाज़िर हैं और हमारे साथ हमारी काबिल एहतराम ख़्वाहर जो हमेशा हमारी रहनुमाई फ़रमाने के लिए हमारे साथ होती हैं, मोहतरमा सैयदा सहर रिज़वी साहिबा और हमारी खूबसूरत प्यारी लहन रखने वाली हमारी बच्चियाँ हमारे साथ होंगी। और इस प्रोग्राम में क्योंकि माह शाबान के हवाले से प्रोग्राम है और आपको पता है कि शाबान वो महीना है जिसमें अहले बैत के घराने में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माह शाबान की फ़ज़ीलत और अज़मत जो है माह रजब से भी ज़्यादा है और ये वो महीना है जिसको सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना कहा है। इस महीने में इबादत का अज्र कई गुना बढ़ जाता है और रसूल ने फरमाया कि शाबान का महीना मेरा महीना है और रमज़ान का महीना खुदावंद ताला का महीना है। तो इसमें कसरत के साथ सलवात पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना और सदका व खैरात देने की बहुत अहमियत और बहुत फ़ज़ीलत है। लेकिन हम चलेंगे अपनी ख़्वाहर के पास और तफ़सीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे इस महीने की बरकतों के हवाले से, अज़मतों के हवाले से। और इस आपको पता है कि इस महीने में जो है वो नेमत के बाद नेमत खुदावंद ताला ने अहले बैत के घराने में जो है वो दी है, जो कि वो घराना जिसके लिए ये अर्ज़ो समा बना है दुनिया की और कि हर नेमत जो है उनके तुफ़ैल हमें हासिल है, तो उनके घर में खुशियों का जो है वो मौसम है। और पहली शाबान को हम जानते हैं कि बाज़ रिवायात के मुताबिक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की विलादत है, फिर 3 को सैयदुश्शहदा इमाम मज़लूम शबाब अहले जन्नह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है और फिर गाज़ी अब्बास की 4 को विलादत है और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत। तो एक सिलसिला है माशाअल्लाह माह शाबान में विलादतों का और इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और खूबसूरत मनाक़िब जो है वो मनक़बतें बच्चियों से सुनेंगे। लेकिन बिला ताख़ीर चलते हैं हम और अपनी ख़्वाहर को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं अपनी बच्चियों को भी। अस्सलाम वालेकुम ख़्वाहर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस महीने की बरकतों, फ़ज़ीलतों के हवाले से बात कर रहे थे कि तो आपको खुशामदीद कहते हैं इस शाबान मुअज़्ज़म के पहले प्रोग्राम में। जी, बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और हम मशकूर हैं कि आपने हमें मदऊ किया प्रोग्राम में। और अहले बैत टीवी के लिए वक्त हम दुआ में अहले बैत टीवी को इसकी सब टीम को शामिल रखते हैं, बिलख़ुसूस हमारी बहन ज़ाकिरा अहले बैत सैयदा ज़हरा ज़ैदी। खुदा ने बहुत सादतें अता की हैं कि ये चैनल हमारे दरमियान मौजूद है कि जिस पर ज़िक्र आले मोहम्मद, वो ज़िक्र के जो ज़िक्र परवरदिगार को करना बहुत पसंद है। और जिस बेशक, महफ़िल में बेशक, ज़िक्र बेशक। पंजतन, ज़िक्र आले अबा, ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम होता है, वो महफ़िल आफ़ाक़ी महफ़िल हो जाती है। उस महफ़िल बेशक, में बेशक। फ़रिश्ते, मलाइके आसमान जो हैं वो शामिल होते हैं और खुद खुदा इनके ज़िक्र में शामिल है। यानी कि एक दुरूद जब पढ़ा जाता है तो उस दुरूद की इबादत का कितना सवाब है और किस कदर अज़ीम इबादत है कि खुद खुदा उस दुरूद के पढ़ने में शामिल है, जो आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर पढ़ा जाता है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेशक, खुदा बहुत ही इस खूब। महीने की तमाम बरकतें और सादतें हम सबको हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और जैसे कि आपने कहा है कि ये वो महफ़िल है कि जिसके अंदर खुदा खुद तशरीफ़ लाता है, तो ये वो महफ़िल है जहाँ अर्श नशी आते हैं, ये वो महफ़िल है जहाँ अर्श नशी आते हैं, दस्त बदस्ता यहाँ जिब्राईल व अमी आते हैं। जो है कौनैन के सरताज वो 14 मासूम अपने मद्दाहों को मिलने ही आते हैं। तो ये वो महफ़िल है और महफ़िल का कुछ रंग है, कुछ और ही इस महफ़िल की क्योंकि ज़िक्र होगा उन विलादतों का, उन खुशियों का जो कि अहले बैत अतहार के घराने में जो है वो इस महीने में आई हैं। तो उस हवाले से बात बेशक। करेंगे, लेकिन चलते हैं एक खूबसूरत सी मनक़बत की तरफ। तो उसके लिए मैं गुज़ारिश करती हूँ अपनी प्यारी बेटियों नक़वी सिस्टर्स से कि वो आकर गुलाए अक़ीदत बारगाहे रिसालत में पेश करें। बिस्मिल्लाह बेटा।
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. فراز رہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. فراز رہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. علی والوں کمر نہ بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. علی والوں کمر نہ بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور
علی کے در پہ جا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے، جہاں پستی بسا بیٹھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ بہت خوب، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ منقبت ہماری بچیوں نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا ان بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے، دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے ان کو مالا مال کر دے، الہی آمین۔ جی خواہر، ماہ شعبان کی فضیلت اور عظمت، اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، تو آپ فرمائیے کہ اس مہینے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا ہے، تو اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے اور اس کی فضیلت کو ہم کس طرح اویل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل جی، جیسا کہ آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں بھی فرمایا کہ یہ مہینہ رسول خدا، رسول مبین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ یہ مہینہ اس نبی کا مہینہ ہے، اس رسول کا مہینہ ہے کہ جو مرکز و محور کائنات ہے، جس کی محبت میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا، یہ کہکشائیں سجائیں، یہ دن اور رات کا نظام، جی جی وہیں سے کنٹینیو رکھتے وہ ہیں نبی کو جس کی محبت میں پروردگار عالم نے تمام کائنات کو ایک گلدستے کی طرح سجایا، اس نبی کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور یہ اس کی عظمت ہم کیا بیان کریں کہ خود رسول مبین اسلام رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب یکم شعبان ہوتی ہے، تو شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کو اور اپنے لشکروں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ جاؤ اور جتنے بھی لوگ عمل کرنے والے ہیں انہیں عمل سے روکو، یعنی اپنے گماشتوں سے کہتا ہے کہ ہر طرف پھیل جاؤ اور ان لوگوں کو نیکی سے کرنے سے روک دو، جبکہ اللہ جو خدائے رحمان ہے اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ آج کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو تم ہر طرف پھیل جاؤ اور میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ اور انہیں نیکی کی طرف راغب کرو تاکہ وہ سب باسعادت اور نیک بخت بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ سرکش اور نافرمان لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے شیطان ہی کے گروہ میں رہیں گے، لیکن جب یکم شعبان ہوتی ہے تو خود ہم آپ کو یہ جو سنا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یکم شعبان ہوتی ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی شجر طوبہ کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی شاخوں کو زمین کے قریب قریب پھیلا دو تاکہ نیکوکار صالحین اور اچھے عمل کرنے والے اپنے رسول کی محبت میں حسنات کو اکٹھا کرنے والے، کیونکہ یہ مہینہ رسول کا مہینہ ہے نا، تو خود امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جو اس مہینے میں محبت رسول اور تقرب الہی کی خاطر عمل کرے، یعنی حسنات اکٹھی کرے، نیکیوں کو اکٹھا کرے، وہ روزہ رکھے، تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کو پہچان نہیں پائے گا، یعنی ایک روزہ رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جیسے آپ نے 2 مہینوں کا روزہ رکھا ہے، یعنی مطلب پروردگار عالم اتنی بڑی آپ کو سعادت دے رہا ہے شعبان کے مہینے میں کہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ 70 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی کہ ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔
آپ اندازہ لگائیے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. اور پھر رسول اللہ سے پوچھا گیا باقاعدہ کہ کون سے روزے افضل ہیں. آگے رمضان بھی آ رہا ہے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے سب سے افضل ہیں. سبحان اور اللہ سبحان اس اللہ. اس 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 ماہ میں یعنی جب شجر طوبہ کی شاخیں زمین کے قریب قریب ہیں تو کون سا انسان ہوگا کہ اس سے دوری اختیار کرے, نیکی سے دوری اختیار کرے. اس مہینے کی عظمت اس بات سے اندازہ لگائی جا سکتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے مجھے مبعوث بررسالت فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اس مہینے میں یعنی یکم شعبان سے لے کر پورے مہینے میں جو نیکی کرے گا وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ وہ شجر طوبہ کی شاخوں سے لپٹ جائے. یعنی جو روزہ رکھے شجر طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا, جو اپنی نمازوں کو کامل کرے, جو اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی کاوش کرے, وہ شجر طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا. جو دو بھائیوں میں صلح کروائے وہ شجر طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا. جو اپنے سبحان مومنین اللہ کے دل کو سبحان خوش کرے وہ شجر طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا. جو کسی کا قرض ادا کرے وہ شجر طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا. جو اس مہینے میں صدقہ ادا کرے, قرضہ کسی کا ادا کر دے اور صدقہ دے, وہ شجر طوبہ کی شاخ سے سبحان لپٹ اللہ گیا. سبحان جو اللہ کسی مریض کی سبحان اللہ تیمارداری کرے اس ماہ میں وہ شجر طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا. آپ اندازہ لگائیے سبحان اللہ کہ کتنی سبحان اللہ عظمت ہے سبحان اس اللہ. مہینے کی, کیا فضیلت ہے کہ آپ کی ذرہ برابر نیکی کا کتنا بڑا اجر ہے کہ شجر طوبہ کی شاخ سے آپ لپٹ جائیں گے. اور شجر طوبہ وہ ہے کہ جو اپنے شاخ سے لپٹنے والوں کو جنت تک لے کر جائے گی انشاءاللہ. تو اس سبحان کی اللہ عظمت و سبحان فضیلت اللہ ہم سبحان کیا بیان کریں کہ خود رسول مبین اسلام بہت بڑا ایک یہ مطلب پوری ایک واقعہ ہے جس کا ہم نے صرف آپ کو ضمناً ذکر کیا ہے کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں, فضیلتوں, سعادتوں, برکتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے دامن میں سمیٹ لیں انشاءاللہ العزیز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے فرمایا کہ اہل مصطفیٰ سے لیجئے درس حیات, اہل بیت مصطفیٰ سے لیجئے درس حیات, آپ کی قسمت بدل جائے گی اس تدبیر سے. تو بے شک اگر ہم سبحان اللہ. عمل کریں اپنے معصومین کی تعلیمات پر تو بالکل ہماری تقدیریں جو ہے وہ بدل جائیں گی, اور ہمیں ہر وہ بے چیز شک جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں تو وہ تمام چیزیں خود بخود ہمیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. بے شک تو اب بے شک. چلتے ہیں ایک اور خوبصورت سی منقبت کی طرف, اور میں چاہوں گی کہ ہماری کشمیری سسٹرز جو ہے بڑا خوبصورت انداز سے جو ہے وہ, اور بہت ہی خوبصورت پیچھے سے ان کا جو ہے وہ اذا خانہ نظر آتا ہے, اور مسقط سے ہماری بچیاں ہمیں جوائن کری ہیں, تو ان کو لیتے ہیں ہم خوبصورت سی منقبت کے لیے. بسم اللہ بیٹا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. آپ سبھی کو ماہ شعبان اور ظہور سلطان کربلا مولا حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا, میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا, میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا. شعبہ کے اس چاند سے مانگے نور کے بھی کس تارے, نور کے بھی کس تارے, نور کے بھی کس تارے. کریا کریا اس کا قصیدہ گائے ملنگ یہ سارے, گائے ملنگ یہ سارے, گائے ملنگ یہ سارے. تیسرا پارا آج کھلے گا دھرتی پر قرآن کا. میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا, میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا. چاند خبر یہ لے کر آیا, آ گئے بنے زہرا, آ گئے بنے زہرا, آ گئے بنے زہرا. کتنا ہنسی ہے اس قرآن سے اس قرآن کا چہرہ, اس قرآن کا چہرہ, اس قرآن کا چہرہ. کیوں نہ پڑھے قرآن قصیدہ زہرا کے قرآن کا. میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا,
میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، دین خدا کا ایک محافظ نام حسین ہے جس کا، نام حسین ہے جس کا، نام حسین ہے جس کا، جنت سے دھرتی پر آنا بھی احسان ہے اس کا، بھی احسان ہے اس کا، بھی احسان ہے اس کا، کون اتارے گا دنیا میں بدلہ اس احسان کا، میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، نگر نگر میں شہر شہر میں گھر گھر جشن مناؤ، گھر گھر جشن مناؤ، گھر گھر جشن مناؤ، ہر میلاد میں ہر محفل میں زہرا کو بلواؤ، زہرا کو بلواؤ، زہرا کو بلواؤ، دیکھ فلک سے جب وہ زمین پر دل بولے یزدان کا، میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، مولا علی کو دین مبارک، سارے صحابی آئے، سارے صحابی آئے، سارے صحابی آئے، اپنے پسر کو گود میں لے کر مولا علی فرمائے، مولا علی فرمائے، مولا علی فرمائے، ایک نعرہ کمبر کا گونجے، ایک نعرہ سلمان کا، نعرے حیدری حیدری حیدری، میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، میں نے عریضے میں لکھا ہے کچھ بھی نہیں درکار مجھے، کچھ بھی نہیں درکار مجھے، کچھ بھی نہیں درکار مجھے، اپنی زیارت کروا دیجئے شعبہ میں سرکار مجھے، شعبہ میں سرکار مجھے، شعبہ میں سرکار مجھے، باقی ہے ایک اور سپارہ مدحت کے قرآن کا، میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، میرے دیس میں نکلا چاند شعبان کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سلامت بہت رہیے۔ ہی خوبصورت جی خواہر، بہت ہی آپ نے خوبصورت انداز میں ہمیں جو ہے وہ بتایا ہے کہ ماہ شعبان کی فضیلت اور عظمت کیا ہے، اور کس طرح سے ہم جو ہے اویل کر سکتے ہیں، کیا عبادات کرنی چاہیے، اور کس طرح سے ہمیں اپنا یہ مہینہ شعبان کا گزارنا چاہیے۔ اور اب چلتے ہیں ہم ان ولادتوں کے حوالے سے جو کہ اس ماہ شعبان میں پہلی شعبان سے لے کر اور 15 شعبان تک کی خوبصورت ساعتیں، اور کہ جس میں کہ سب سے پہلی بعض روایتوں میں سب سے پہلی جو فرسٹ شعبان ہے اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، پھر ابو الفضل العباس کی، مولا امام حسین علیہ السلام کی، امام زین العابدین کی جو ہے ولادتیں ہیں، تو ان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ان خوبصورت ولادتوں کے مجموعہ جو ہے اس کے میں تھوڑا سا آپ تھوڑا ذکر کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے، اور کیا سما ہوگا اہل بیت کے گھرانے میں جب امام حسین کی پیدائش ہوئی ہوگی، امام زین العابدین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہوگی، غازی عباس کی پیدائش ہوئی، تو تھوڑا سا میں کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے پاس وقت تو اتنا نہیں ہے کہ ہم جدا جدا جو ہے وہ تذکرہ کر سکے، لیکن اگر آپ پورے شعبان میں ان گلدستوں کے حوالے سے کچھ کہہ دیں تو۔ جی بالکل، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس طرح کا ماحول ہے، ایسی خوشی ہے کہ پورا ماہ شعبان جو ہے وہ نور بانٹتا پھر رہا ہے، ایسا نور ہے سبحان فضا اللہ، میں اور ہوا میں کہ ان نورانی ہستیوں کی آمد ہے کہ جو وجہ وجود کائنات ہیں،
اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق میرے کیا، نور کو، اور بے اسی شک نور بے کو شک، اللہ نے جب شگافتہ کیا تو امام علی مقام علی ابن ابی طالب کا نور آیا، اور پھر ان نور سے، سبحان اللہ، انہی انوار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام امام معصومین کے نور کو خلق کیا. تو وہ جو بے شک نور بے شک، آفٹر سبحان اللہ، نور، نور بعد از نور، نور بعد از نور چلتے آ رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر، اللہ کی دی ہوئی ایک سب سے بڑے منصب جو کہ امامت کا منصب ہے اس کو لے کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی، ہم کہتے ہیں کہ اس ماہ شعبان میں ہمارا اس وقت سانس لینا خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. کجا بے یہ کہ شک بے شک، وہ ہستیاں کہ جن کے آنے سے تمام کائنات روشن ہو گئی، جن کے آنے سے تمام کائنات کو روح مل گئی، یعنی کائنات بے روح تھی، اس کائنات میں کوئی رنگ نہیں تھا، اس جان کائنات میں ڈل کوئی دیا، بے شک، جان نہیں تھی. ان ہاں، ہستیوں کے آنے پر اللہ نے اس کائنات میں روح پھونک دی. ویسے ہی جیسے جناب سبحان آدم کا اللہ، پتلا تو ہزاروں سال پہلے اللہ نے بنا دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح کو پھونکوں گا تب تم تو سجدہ تعظیمی کرنا. تو ہم تو یہ کہنا سبحان چاہتے ہیں اللہ، اپنے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ ماہ شعبان میں اللہ نے کائنات کے اندر روح پھونک دی ہے. اس لیے جتنے سجدے سبحان، کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنے روزے رکھنا ہاں ہاں ہاں، چاہتے ہو رکھ لو، جتنے حسنات اور سبحان نیکیاں اللہ، جمع کرنا چاہتے ہو کر لو، اس لیے کہ سبحان اللہ، حسین سبحان اللہ، کریم بادشاہ کی آمد ہے. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، حسین سبحان اللہ، بادشاہ کے جو کشتی نجات ہیں، وہ حسین بادشاہ کے جس کے لیے رسول نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین. انا من نانا الحسین، نواسے سے سبحان نہیں اللہ، ہوا کرتا، نواسا نانے سے ہوا کرتا ہے. لیکن یہ کیا حسین ہے کہ جس کے لیے رسول مبین اسلام محمد مصطفیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر جو سردار الانبیاء ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے سبحان ہوں. اللہ، وہ کشتی سبحان اللہ، نجات سبحان، شعبان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ایک طریقہ ہے ہر امام کی ولادت کے موقع پر کہ جیسے ہی امام اس دنیا میں تشریف لائے سجدائے پروردگار میں جھک گئے. اشہد اللہ سبحان الہ اللہ، الا سبحان اللہ اللہ، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ آپ کو کسی خاندان میں یہ ٹریڈیشن نہیں ملے گا سوائے رسول و اہل بیت رسول کے. تو وہ امام سبحان اللہ، کہ جو رسول کی نور نظر ہیں، وہ حسین کریم کربلا خامس آل ابا جب اس کائنات میں تشریف لائے تو کہتے ہیں آسمان سے نور کی بارش ہو رہی تھی، اور جتنے بھی سبحان گناہ اللہ، گار تھے سبحان، نا، جتنے بھی گناہ گار تھے، ندا کی گئی کہ آج گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دو، اس لیے کہ سبحان حسین اللہ، کی ولادت کا دن ہے. تو ہم تو یہ کہتے سبحان ہیں اللہ، کہ سبحان ہم اللہ، کس کس کا ذکر کریں کس کس کا نہ کریں. دامن وقت میں ہمیشہ گنجائش بڑی کنجوسی کے ساتھ ہوا کرتی ہے. ہم جناب زینب کبریٰ کا ذکر نہ کریں تو بی بی کا سامنے سرخرو نہیں ہو پائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ وہ بی بی کہ جن کو یکم شعبان میں اللہ نے ولادت دی. اس دنیا میں ظاہری طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائیں. وہ کیوں؟ جناب امام حسین سے پہلے جناب زینب کا آنا کیوں؟ اس لیے کہ کشتی نجات حسین ہے، لیکن اس کشتی نجات کا کھویا جناب زینب سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ، اگر جناب سبحان اللہ، زینب کیا نہ بات ہے، ہوتی کیا بات تو ہے، امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دے کر بھی شاید وہ کام نہ کر پاتے جو زینب کبریٰ کی محنت کی وجہ سبحان سے اللہ، بے ممکن شک ہوا. بے شک وہ بی بے بی شک. جو اور آپ نے عاقلہ آل محمد ہیں، وہ عاقلہ کن 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 لوگوں کن ہستیوں میں عاقلہ ہیں جو خود ہوں، عقل ہیں، مجسم عقل ہیں. جیسا کہ عقل رسول ہیں، اللہ بے نے حدیث شک، میں فرمایا نا کہ اولو خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا. پھر قلم رسول کو فرما بنایا، رہے ہیں اولو خلق اللہ العقل،
یعنی پھر اللہ نے عقل کو، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا، لیکن پھر فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے پھر سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ یعنی سوچنے والی بات یہ ہے، رسول حدیثیں تو 3 دے رہے ہیں لیکن مطلب ایک ہے، یعنی عقل بھی رسول اور آل رسول ہیں، قلم بھی رسول و آل رسول ہیں، اور ان ہستیوں میں جو کہ خود عقل ہوں، کامل ہوں، عقل ہوں، اور جو خود قلم ہوں، ان ہستیوں میں جس کو عقیلہ کہا جاتا ہے، وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی۔ اور ہم اگر پروگرام کا وقت 1 گھنٹے سے بڑھا کے 1 دن بھی کر لیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے کہ ہمارے یہ دن و رات جو ہے وہ کم پڑ جائیں، جن کے لیے سمندر اگر جو ہے سیاہی بن جائے اور درخت تمام عالم کے قلم بن جائے تو بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو بھی ہم ان کی ثنا و مناقب جو نہیں کر سکتے۔ بہت بہت، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ امام حسین علیہ، جی ابھی امام حسین کا آپ نے ذکر کیا ہے، جی تو اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ ہوا ہے مقصد حق کا حصول آج کی رات، ہوا ہے مقصد حق کا حصول آج کی رات، اور نبی کے لب پہ تبسم ہے، چشم پورنم ہے، نبی کے لب پہ تبسم ہے، چشم پورنم ہے، بنے ہیں کرب و بلا کے اصول آج کی رات، اور 1000 رات عبادت سے بھی ہے افضل ہے، 1000 سال عبادت سے بھی افضل ہے، اس انجمن میں ہمارا شمول آج کی رات۔ تو بالکل کہ یہ تو وقت جو ہے عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جناب حضرت عباس کی ولادت کا بھی ذکر نہیں کیا، اور وقت جو ہے وہ گزرے چلے جا رہا ہے، تو ہم ایک شعر کا سہارا لیتے ہیں کہ حضرت عباس کی اہمیت کیا ہے اور کس نے حضرت عباس کو مانگا ہے، اور یہ شعر ابھی ہمیں اس پروگرام کے بعد بھی پڑھیں گے کہ بڑا خوبصورت کہ کون مانگ رہا ہے حضرت عباس کو، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، پہچانیے یہ کون ہستی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے۔ آپ کو یاد آ جانا چاہیے ہم کس جنگ کی بات کر رہے ہیں، کس جرار کی بات کر رہے ہیں، نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ یہ سورج نہ قمر اور نہ ستارے مانگے، ستارے ان کے در پر خود آتے ہیں، سورج ان کے کہنے پہ آتے ہیں سلامی دینے، بے شک، اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، نہ یہ سورج نہ قمر اور نہ ستارے مانگے، نہ کبھی آگ نہ ٹھنڈک نہ ضیاء مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا تھا شب نہ کبھی نفس ہی مانگا تھا شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ کبھی اس نے سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، اور عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو یہ حضرت عباس علی مقام، ہماری جان آپ پر فدا، آپ کے ان بریدہ شانوں پر ہماری اولادیں قربان ہو جائیں کہ کیا حضرت عباس ہیں کہ جو روشن ہستیوں کے درمیان، روشن چہروں کے درمیان، روشن عہدے رکھنے والوں کے درمیان قمر بنی ہاشم ہیں، وہ باب الحوائج ہیں، جبکہ امام حسین فرماتے ہیں کہ عباس باب الحسین ہے، جسے حسین تک پہنچنا ہے وہ عباس کے ذریعے آئے، ویسے ہی جیسے رسول خدا تک پہنچنے کے لیے علی ذریعہ اور راستہ تھے، حسین تک پہنچنے کے لیے عباس راستہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ اور پھر تھوڑی سی آپ اگر گفتگو کرنا چاہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ ہمیں یہ دے رہی ہیں اتنا موقع۔ جناب سید سجاد، وہی بات کہ
علی کے گھر علی جیسا پوتا جب اس دنیا میں آیا تو کیا شان ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تخیل یہ کہتا ہے کہ آسمان سے یقیناً آواز آ رہی ہوگی کہ آج تمام سجدہ گزاروں کا امام آ رہا ہے, آج سب سے سبحان بڑے اللہ. جو عابد دنیا میں ہیں ان کا امام آ رہا ہے. یہ سید الساجدین, زین العابدین, سید سجاد کی آمد. کون امام ہے یہ وہ امام ہے کہ جو حبابہ, آپ جانتی ہیں ایک خاتون کہ جو مولا کائنات کے سامنے تشریف لائی, کہا مولا اگر آپ امام ہیں تو اپنے امامت کا ثبوت دیجئے. ہاں, ثبوت دیا. امام نے کیا ثبوت دیا کہ اپنے ایک پتھر اٹھایا, اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی, کہا حبابہ یہ میری امامت کا ثبوت ہے, جو بھی سچا امام ہوگا وہ تمہیں اسی پتھر پر اسی انداز سے انگوٹھی کی مہر ثبت کر کے دے گا. یہ ہوتے ہوتے حبابہ امام علی سے امام حسن سے امام حسین علیہ السلام سے امام زین العابدین تک جب پہنچی, حالانکہ ان کی اپنی حیات جناب حبابہ کی 8ویں امام تک یہ زندہ رہی, 8ویں امام کی دور تک. تو کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی اور ثبوت لینے کے لیے پہنچی کہ بھائی یہ امام ہے تو یہ ثبوت دیں گے کہ یہ امام ہے, مہر ثبت کریں گے. تو بابا انتظار کرتی رہی, امام سجدوں پہ سجدہ ادا کرتے رہے, ایک قیام, ایک رکوع, ایک سجدہ, ایک نماز, دوسری نماز, تیسری نماز, چوتھی نماز, بیٹھی رہی کہ سید الساجدین کی نماز تو ختم ہوگی نہیں. اب مولا نے جب اگلی نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہنے لگے تو یہ آگے بڑھی, کہا مولا میں تھک گئی ہوں کیونکہ بوڑھی ہو چکی ہوں. ایک مرتبہ سید الساجدین نے, زہرا و علی کے نور عین نے, امام حسین کے جگر گوشے نے حبابہ کی طرف دیکھ کر کہا کیا واقعی تم بوڑھی ہو؟ اتنے میں حبابہ نے محسوس کیا کہ حبابہ کا بڑھاپا ختم ہو گیا, حبابہ کو اللہ نے دوبارہ جوانی عطا کی. تو حبابہ حیران رہ گئی. ہاں اے امام, اتنا ہی کافی ہے کہ آپ امام ہیں, کہ آپ نے اتنی مطلب بڑھاپے میں مجھے جوانی واپس دے دی. آپ یقین کریں مولا, میں نے اس سے پہلے امام علی سے ملاقات کی, امام حسن سے ملاقات کی, امام حسین سے ملاقات کی, مگر میں نے ان سے کوئی حاجت نہیں کہی, لیکن آپ سے ایک حاجت بیان کر سکتی ہوں. کہا بولو. عرض کیا کہ اے مولا, مجھے برس کے مرض نے بہت تکلیف دی ہوئی ہے, وہ جو داغ ہو جاتے ہیں نا جس کی وجہ سے لوگ بھی آپ سے کراہیت کرتے ہیں. تو مولا نے کہا کیا واقعی تمہیں برس کا مرض ہے؟ اس نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جتنے بھی نشانات تھے وہ ختم ہو گئے. تو ہمیں ایک بات یہاں کہنے دیجیے اپنے چوتھے امام کی شان میں کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے, اس حسین کا علی بیٹا جب مصلی عبادت پر کھڑا ہو جائے تو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو کائنات میں تمہیں جنت دکھا سکتے ہیں, کہ جنت میں جانے سے پہلے ہر بوڑھے کو جوانی دی جائے گی, ہر مریض کو شفا دی جائے گی. میں علی زین العابدین اس دنیا میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ تمہاری آنکھوں کے آگے سے غفلت کی پٹیاں کھل جائیں. اس امام کی آمد ہے, اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے معصوم اماموں کی سیرت و کردار کو سمجھ کر اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. الہی آمین. بہت ہی خوبصورت گفتگو, اور دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے معصومین کی اس خوشحالیوں کا ذکر کرتے رہیں, لیکن جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی وقت ہے یہ بہت ہی قلیل ہے, اور ہماری جو ہے وہ محفل جو ہے وہ گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ سم اپ کرنے کی کوشش کی. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر آپ نے جو مطالب بیان کیے ان پہ عمل کر سکیں, اور اپنے معصومین کی سیرت طیبہ پہ چل سکیں. تو اب میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس آخر میں جو ہے ہمارے رحمانی سسٹرز رہتی ہیں, تاکہ وہ ابھی اپنا ہدیہ کلام جو ہے وہ بارگاہ 14 معصومین میں جو ہے وہ پیش کر سکیں. تو میں چاہوں گی کہ ہماری بچیاں رحمانی سسٹرز, بسم اللہ بیٹا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم اہل بیت ٹی وی اور خاص کر کے نگہت آنٹی کے شکر گزار ہیں کہ آج کے جشن میں ہمیں شامل کیا. ایک قصیدہ امام حسین کی شان میں پیش کرتے ہیں بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ احمد کی آنکھ کا تارا حسین ہے، سچ پوچھئے تو دین کا سہارا حسین ہے۔ زہرا علی کو بہت پیارا حسین ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک نظارہ حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اور روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی، مسجد میں علی ہے تو مصلی حسین کا، جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح، کعبہ علی کا عرش مولا حسین کا، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے، مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے، پوچھی متا دامن اسلام جب کبھی، اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین ہے، کہو گے ہر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہو گا حشر میں کہ الاسیر والعلماء، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ انگشتری ہے دی تو نگینہ حسین ہے،
खैरात में भी देखे करीना हुसैन है। सूरज पे और चांद सितारा पे गौर के तकसीम हो रहा है पसीना हुसैन का। रहेंगे हम बहिश्त में यकीन रखो हुसैनियों। रहेंगे हम बहिश्त में यकीन रखो हुसैनियों। कबूल होगी हर दुआ, कबूल होगी हर दुआ, किसी से क्यों डरे भला। हमारा वास्ता हुसैन है, क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है। ना पूछिए कि क्या हुसैन है। बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने अपने अपने अंदाज से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है गुलाए अकीदत बारगाह 14 मासूमीन में पेश किया। मौला आप लोगों की तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए, आपको खुश आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत ही मैं मशकूर व ममनून हूँ अपनी तमाम ख़्वाहारान की, अपनी तमाम बच्चियों की, जिन्होंने इस महफिल में आकर जो है वो अपना अपना जो है हदिया कलाम पेश किया। और आखिर में चंद मिनट हमारे पास हैं, तो मैं चाहूंगी ख़्वाहार के हम विलादतें भी मनाते हैं, शहादतें भी मनाते हैं, लेकिन उससे हमारा मकसद क्या होता है और क्या हमें सीखना चाहिए, ये मैसेज मैं चाहूंगी कि एक चंद जुमलों में अगर आप थोड़ा सम अप कर दें कि क्या मैसेज, टेक होम मैसेज क्या है। जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही के सहीफ़ा कामिला के एक जुमले से हम इसका आगाज करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे दीदा दिल को उन बातों से नाबीना कर दे जो तेरी मोहब्बत के खिलाफ हैं। अल्लाहु अकबर। इस एक जुमले पर अगर हम तवज्जो करें तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे दीदा दिल को नाबीना करती हैं। सबसे पहले हम अपना सेल्फ कैथारसिस करें, अपने अंदर झांकें, दूसरों पर उंगलियां उठाने से गुरेज करें कि मौला हमें क्या सिखा रहे हैं कि हम ये माह शाबान में अभी हमने बात की, आपने भी इसका जिक्र किया कि सदका देना उसकी कितनी बड़ी जो है वो नेकी है, रोजे रखने कितनी बड़ी नेकी है, नमाज पढ़ना कितनी बड़ी नेकी है। लेकिन अगर ये सब नेकियां करने के बावजूद आपके किरदार में हुसैनियत नहीं झलकती, अगर इन तमाम नेकियों और हसनात के बावजूद आपकी जबान में शीरीनी नहीं आती, आपका अखलाक बेहतर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपका दीदा दिल नाबीना है। अगर नमाज पढ़ने के बाद आप चुगलखोरी और गीबतों जैसे कराहियत अंदोज काम करते हैं, अगर आप नमाज पढ़ने के बाद किसी का हक गसब करते हैं, अगर आप रोजा रखने के बाद किसी पर जुल्म करते हैं, अगर आप अल्लाह से उसकी रहमत की दुआ मांगने के बाद किसी के ऊपर सितम ढाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दीदा दिल नाबीना है। और जिसका दीदा दिल नाबीना होता है वो अल्लाह की मोहब्बत के खिलाफ जाता है, यानी अल्लाह से दूर हो जाता है। तो माह शाबान वो महीना है कि जिसमें छोटी से छोटी नेकी अजीजान गिरामी हमारी आखिरत की नजात का बाइस बन सकती है। इन हस्तियों से सीखना, इनकी विलादत मनाने का मकसद है कि हम इनसे जो सीख सकते हैं उसको सीखें, और जो हमें हमारी इस्लाह की खातिर कुर्बान हो गए, जो हमारी इस्लाह की खातिर कत्ल कर दिए गए, उनका हम पर ये हक बनता है कि हम उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें और अपने अल्लाह के तकर्रुब को हासिल करने के लिए इन्हें अपना वसीला भी बनाएं और इनकी किरदार को अपने किरदार में भी उसको ढालने की कोशिश करें कि हम उस तरह से हो जाएं जैसा ये हमें देखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी शफाअत के हकदार भी तभी बनेंगे जब हम इनकी बात को मानेंगे।
اگر ہم ان کی بات بے نہ شک مانیں اور فقط ان کو مانیں تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کافی مضحکہ خیز ہوگا روز آخرت، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو مولا آپ کا دم بھرتے تھے، لیکن مولا یہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے اعمال تو ہمارے دشمنوں جیسے تھے۔ اللہ اکبر، ہمیں اور آپ سب اللہ کو اکبر، اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب یہ ہستیاں اللہ نہ کرے کہ ہم سے اپنے چہروں کو موڑ لیں، اپنے آپ کو پیٹھ پھرا لیں، وہ وقت بہت سخت ہوگا۔ اس لیے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، بحق امام زمن جن کی آگے ولادت کا جو ہے دن بھی آنے والا ہے، کہ ہم ان کے ناصران میں اس طرح سے شامل ہوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اور آخر میں ہم یہی خداوند تعالیٰ سے بوسیلہ 14 معصومین دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ویسا بنا دے خدا جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ویسا نہ بنا جیسا، اور بہت بہت شکریہ ہماری بہنوں کا، ہماری خواہر کا، بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔